अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाह अब्दुल गनी मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी और शुहदाए अहले हदीस की हर कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए। मौलाना हनीफ रब्बानी और इनामुर रहमान भाई को उनका सही मानों में जानशीन बनाए। कामों की के अहबाब से मैं पहले भी आगाह हूँ। यहाँ पे हमारे एक साथी दोस्त होते थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे। हाफ़िज़ अनवर साजिद साहिब, अल्लाह उनकी कुर्बानियों को भी कबूल व मंजूर फरमाए। यहाँ मेरे बहुत से रुफ़ाका, महमूद भाई, अब्दुल हन्नान भाई, चौधरी इकबाल साहब, अशरफ साहब और दीगर अहबाब एक अरसे से है, ज़ाकिरुल्लाह भाई वगैरह। मैं हनीफ रब्बानी साहिब का तहे दिल से मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई की हैसियत रखते हैं और यकीन मानिए उनकी लिल्लाहियत और उनका तकवा और उनकी कुर्बानियाँ हम सब के लिए मशअल राह हैं। मौज़ूद सामीन ग्रामी कदर, मुख्तलिफ़ खुतबा इंशाअल्लाह आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम व मर्तबे का तज़किरा करेंगे। मैं आज आपके सामने कुछ मुख्तलिफ़ गुफ्तगू करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये जो भाई बाहर हैं ये भी अंदर तशरीफ़ ले आएँ और भाइयों को जगह दें, सिमट जाइए, मौसम भी कुछ बेहतर है। ये जो भाई बाहर खड़े हैं सामने आ जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अगर अपने माँ बाप, अपनी आल औलाद, अपनी जान से बढ़ के ना हो, बंदा मोमिन नहीं होता, ये बात आपको पता है। और नबी करीम का मुकाम व मर्तबा कितना है, बादद हुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, नबी की ज़ाहरी सूरत, सीरत, ये सब तज़किरे आप सुनते आए हैं। लेकिन आज आपने ये बात समझनी है कि जिस नबी का मकाम अरब हा अरब इंसानों से ज़्यादा हो, जिस नबी का मकाम अंबिया सारों से अफजल हो, जो नबी सारे अंबिया का इमाम हो, अकीदा है कि नहीं, मस्जिद अक्सा में इमामत करवाई कि नहीं, जिसकी ज़ात इतनी आला है, क्या उसकी बात आला नहीं है? जिसकी ज़ात आला, बात महल्ले के मौलवी की आला, ज़ात नबी की आला, बात इमाम की आला, ज़ात नबी की आला, बात पीर फकीर फकीह की आला। ये फ़लसफ़ा कहाँ से आया? ये मुगालता, ये फितना इंसान के दिमाग में कैसे आया? मेरे भाइयों, अभी मेरे भाई ने एक बात की है। क्या कहा? कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से एक साथी की तहकीक है। मैं उनके गोश गुजार ये बात कहना चाहता हूँ कि राजिह और जमहूर उलमा के नज़दीक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश 9 रबीउल अव्वल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के ऊपर बताइए, अहमद रज़ा हाँ बरेलवी साहिब, जो बरेलवियों के सबसे बड़े इमाम हैं, आपको पता उनके नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश क्या है? 8 रबीउल अव्वल। पीर अब्दुल कादर जिलानी के मुताबिक 2 रवायात मिलती हैं, वो 10 मुहर्रम के कायल हैं, बाद ने कहा नहीं 10 रबीउल अव्वल के कायल हैं, कातब ने गलती की। आगे आइए, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बतलाइए, आज से 30 और 40 साल कबल ये जो 12 मिलाद आज मनाया जा रहा है, इसका नाम क्या था? मैं किसी बरेलवी भाई को तंज तान तशनी का कायल नहीं हूँ, मोहब्बत से चाहता हूँ आज हमारी गुफ्तगू सुने। अगर हमारे दलाइल आपको अच्छे लगें कबूल कर लें, नहीं तो उसके बदले में अपने दलाइल दें, हमें समझ आएगी, हम भी कबूल कर लेंगे। 12 रबीउल अव्वल, आज से 30-40 साल कबल क्या था? 12 वफात। सबको पता है ये 12 मिलाद में कैसे मुंतकिल हुआ, बिलफर्ज हो भी गया। तो यहाँ पे एक नुक्ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के ऊपर तारीख का इख्तलाफ होना, यह भी अल्लाह की कसम अल्लाह की तरफ से है। बताइए नुक्ता क्या है? यहाँ पे अभी कोई कारी इमामत करवाए, कुरान के अंदर एक जेर या जबर की गलती करे, पीछे किसी भी मस्जिद में खड़ा हो, चाहे देवबंद की हो, बरेली की हो, अहले हदीस की हो, कारी कुरान पढ़े, सिर्फ जेर और जबर की गलती करे, पीछे से टोकने वाले कितने हाफिज होते हैं? जेर जबर की गलती नहीं कर सकता। जो रब कुरान की ऐसी हिफाजत करने वाला हो,
کہ قرآن کے اندر کوئی زیر اور زبر کی غلطی نہیں کر سکتا. اگر دین اور شریعت میں مطلوب و مقصود ہوتا وہ اپنے نبی کی تاریخ پیدائش کی حفاظت نہ کرتا. اگر تاریخ کی پیدائش کی حفاظت کس نے کرنی تھی؟ اللہ رب العزت نے. مطلوب نہیں تھا. پتہ کیوں نہیں مطلوب؟ انبیاء کتنے ہیں؟ لاکھوں. صحابہ کتنے ہیں؟ لاکھوں. اولیاء کتنے ہیں؟ لاکھوں. تابعین کتنے ہیں؟ لاکھوں. ایمانداری سے بتلائیے سب سے زیادہ حق بالفرض آپ کا فلسفہ مان لیا جائے اور ہے بھی غلط کہ برتھ ڈے منانی چاہیے. یہ بھی بات یاد رکھیں یوم پیدائش پہ خوشی کا منانا. آج کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا اس دن وہ خوش ہو رہا ہے, نیچرل اور فطری بات ہے. اس بات کو 1 سال گزر جائے اسی تاریخ پہ خوش ہونا, اس میں اور اس میں بھی فرق ہے. یہ سالگرہ ہے, یہ برتھ ڈے ہے. یہ تہوار کہاں سے آیا اس حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا. لیکن مجھے ایک بات بتلائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے اوپر اتنا جو اختلاف ہے, اتنا اختلاف ہے, اتنا وافر اختلاف, اللہ رب العزت کو نہیں تھا پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کامل اکمل مکمل. مجھے ایمانداری سے بتلائیے کیا نبی کریم نے دین پورا پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ اگر پہنچایا ہے تو یہ بات بتلائیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی کا بتلایا؟ اگر نبی کریم کی یہ ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے کہ دین پورا پہنچا کے آنا ہے, اور نبی کریم نے صحابہ کو گواہ بھی بنایا, گواہ بنایا کہ کیا میں نے دین پورا پہنچایا؟ صحابہ نے کہا آپ نے پہنچا دیا. آپ ایمانداری سے بتلائیے عید میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں وہ اس کو نیکی سمجھ کے مناتے ہیں کہ برائی سمجھ کے مناتے ہیں؟ نیکی سمجھ کے مناتے ہیں. اور اس نیکی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کہ نہیں؟ اگر یہ نیکی ہے تو آپ نے دلائل اپنے بریلوی بھائیوں کو یہ سمجھانا ہے. اگر یہ نیکی ہے اس کا علم نبی کریم کو تھا کہ نہیں؟ اگر وہ کہیں گے تھا نہیں تو بات ختم. اگر علم تھا تو پھر نبی کریم نے یہ علم امت تک پہنچایا کہ نہیں؟ اگر وہ کہیں علم تھا پہنچایا نہیں, معاذ اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پہنچانے کے اندر خیانت کی ہے. میرے بھائیوں دکھ اور افسوس کی بات پتہ کیا؟ دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں, تانے بھی ہمیں ملتے ہیں, گستاخی کے فتوے بھی ہم پہ لگتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ اپنے سگے باپ کا نام اپنے سگے باپ کی جوتی کے اوپر لکھ سکتے ہیں؟ نہیں لکھ سکتے. اللہ کی قسم دکھ ہوتا ہے. گستاخ ہم ہیں, فتوے ہمارے اوپر. میں کہتا ہوں یہ نعلین مبارک نبی کریم کے ساتھ جو منصوبہ صحیح سند سے ثابت نہیں, بالفرض مان لیا جائے یہ صحیح سند سے ثابت ہوں, یہ نبی ہی کے نعلین کا عکس ہو, مان لیجئے نبی ہی کے نعلین کا عکس ہے. اس عکس کے اوپر آپ کا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے کہ نام محمد کو لکھ دیا جائے؟ نعلین کے اوپر ایمانداری سے بتلاؤ تمہارے باپ کی, کسی عالم دین کی, کسی ولی اللہ کی جوتی ہو, اس کے اوپر اس عالم دین کا یا باپ کا نام لکھ سکتے ہو؟ پھر اس سے استقبال کے لیے ان جوتیوں کو لہرا سکتے ہو؟ اگر وہ ایئرپورٹ پہ حج کر کے آئے, باپ کی جوتیاں جا کے لہراؤ, باپ تمہیں جوتے مارے گا, کہے گا یہ کیا بات کر دی. آپ اس کو عقیدت اور احترام کا نام دیتے ہیں. اللہ کی قسم یہ عقیدت نہیں ہے, یہ احترام نہیں ہے. عقیدت اور احترام وہ ہے جو بات نبی کریم سے ثابت ہو جائے. اگر نبی کریم سے کوئی بات ثابت ہے وہی ہمارے دین کا حصہ ہے. آگے آئیے, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیک کے اوپر جھوٹ نہیں بول رہا, جائیے سوشل میڈیا اٹھائیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے, اور دکھ کی بات ہے, اللہ کی قسم دکھ کی بات ہے, یہ تہوار یونانیوں سے آیا, مصریوں میں گیا. عیسائی پہلا مذہب تھا, پہلا مذہب جس نے اپنے نبی کی سالگرہ کو, سالگرہ یوم پیدائش اور سالگرہ میں فرق ہے, سالگرہ کو مذہبی تہوار بنا کر کیا کہا؟ کرسمس ہے.
ہم اپنے نبی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کریں گے، کیک کو کاٹیں گے۔ مسلمان ان کے پیچھے چلتے چلتے اس حد تک آگے۔ اب بتائیے گستاخ پھر بھی ہم ہیں۔ اور میرے بریلوی بھائیوں، اپنے ضمیروں سے پوچھو، اپنے سینوں کو کشادہ کرو، اپنے دماغوں سے سوچو آپ کیا کر رہے ہو۔ کیک کے اوپر نام محمد لکھ دیا۔ جھوٹ بولنا عیب ہے۔ میں سمجھتا ہوں جھوٹ کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی قسم سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو موجود ہے، نام محمد کیک کے اوپر لکھا ہوا ہے، پھر اس نام کے اوپر چھری کو چلا دیا، پھر اس نام کے اوپر چھری کو چلا دیا۔ ہم مقدس اوراق کو پانی میں پھینکیں، مٹی میں دبانے کی کوشش کریں، ہمارے پہ پرچہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نام محمد اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کے اوپر چھری کو چلا دیں، پیٹ میں لے جائیں، آپ تو ان نہیں کر رہے۔ یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو کیا کہا تھا صلح حدیبیہ پہ؟ یہ کاٹ دو رسول اللہ، یہ لفظ آگے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ علی نے کہا یہ میری جسارت نہیں ہے کہ میں پینسل سے بھی مٹا دوں، تم نام کے اوپر چھری کو چلا دیتے ہو اور پھر کہتے ہو تمہیں محبت ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، تمہیں غلطی لگی، تمہیں ٹھوکر لگی، تم نے یہ عید، اس کا نام عید رکھا۔ میرے بھائیوں اس کا نام عید ہے۔ اور میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں میں پیر کے دن پیدا ہوا، میں پیر کے دن پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تیرے اور میرے لیے نمونہ ہے۔ اگر تو نبی کا میلاد جیسے نبی نے منایا ویسے منانا چاہتا ہے تو سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پیر کو پیدا ہوا، میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ اور یہ سالگرہ کا کنسپٹ نہیں ہے، یہ کنسپٹ کیا ہے؟ ہفت روزے کا۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس دن شکرانہ ادا کرنا ہے کہ اللہ کے نبی پیر کو آئے، پیر کو پیدا ہوئے، پیر کو مبعوث ہوئے۔ آئیے جس نے شکرانہ ادا کرنا ہے وہ روزے کو رکھے۔ اللہ کی قسم کوئی اہل حدیث عالم آپ کے اوپر اعتراض کر جائے ہم ذمہ دار ہیں، نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کا اسوہ ہے۔ اب یہاں پہ بھی ایک نکتہ ہے، بتائیے کیا نکتہ؟ یہ ہے کہ پیر کے دن نبی کریم نے روزہ رکھا ہے۔ عید کے دن روزہ ہوتا ہے؟ اگر یہ دن عید کا دن ہو تو اس دن روزہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، عید کے دن کس کا روزہ ہوتا ہے؟ سب کو پتہ ہے یہ کیا فلسفہ ہے؟ نبی کریم پیر کو پیدا ہوئے، پیر کے دن روزہ رکھا۔ آپ کہتے ہو نہیں اس دن عید ہے، نبی کہتے ہیں اس دن میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ کہتے ہو عید ہے۔ اس بات کی طرف آتا ہوں جو چھوڑ کے گیا ہوں، وہ کیا ہے؟ لاکھوں انبیاء ہیں، لاکھوں صحابہ ہیں، سب سے پہلا حق اگر سالگرہ اسلام میں ہو تو کس کا ہے؟ نبیوں کا ہے کہ نہیں پہلا حق؟ پھر کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ پھر کس کا ہے؟ اولیاء کا، تابعین کا۔ آپ بتلائیے دن تو 365 ہیں، افراد تو لاکھوں ہیں، کیسے منائی جائے گی؟ کیسے منائی جائے گی؟ 365 دن تھوڑے ہیں، انبیاء زیادہ ہیں۔ اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم تم سالگرہ کی بات کرتے ہو، اللہ رب العزت نے انبیاء کی قبروں کو بھی محفوظ نہیں رکھا۔ محفوظ رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ ان کے اجساد کو مٹی نے کھا لیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، خلط کر دیا گیا۔ کیا مطلب؟ 1 لاکھ سے زائد انبیاء ہیں، 1 لاکھ سے زائد انبیاء ہیں۔ آپ بتلائیے ان میں سے کتنے نبیوں کی قبریں معلوم ہیں؟ آپ کو پتا کتنے نبیوں کی قبریں معلوم ہیں؟ کوئی اوتھینٹیسٹی سے تصدیقاً اور سچ معنوں میں، صحیح معنوں میں نشاندہی کرنا چاہے تو 10 کے قریب انبیاء ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے فلاں کی قبر فلاں جگہ، فلاں کی قبر فلاں جگہ۔ ہاں یہ ضرور پتہ ہے کہ سینکڑوں انبیاء اس خطے میں دفن ہوئے، سینکڑوں انبیاء اس خطے میں دفن ہوئے۔ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی قبر کے بارے میں یقین ہے کہ یہ یہیں پہ دفن ہوئے۔ آپ بتلائیے اگر قبریں
शरीयत का मतलूब और मकसूद होती तो कायनात की कौन सी हस्तियां होती जिनकी कब्रें अल्लाह ताला लोगों के सामने आश्कार कर देता। अंबिया की कब्रें अगर वाकई मिज़ार बनाना दीन और शरीयत होता तो अंबिया इस लायक थे कि उनके मज़ार बनते। उनकी कब्रें अल्लाह ने बुला दी, उनकी कब्रें अल्लाह ने खलत कर दी। लेकिन तेरा वली, उसका मज़ार बनना चाहिए, उसका मकबरा अच्छा बनना चाहिए। ये कहां से आया फलसफा? मेरे भाइयों, ईद मिलादुन नबी का ये जो सारे का सारा फलसफा है, ये बातिल है, ये गलत है। इसके दलाइल हैं, उलमा आपके सामने दलाइल रखते चले जाएंगे। लेकिन मैं आज आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं, हमारे भाई जिनको ये कहा जाता है कि ये बिदत है, इसका दीन और शरीयत से ताल्लुक नहीं है, ये नेकी समझ के करते हो, नेकी समझ के करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इस नेकी का इल्म नहीं था, इसका क्या जवाब दे सकते हैं? ये इल्म था, बतलाइए। पूरी उम्मत के फकीह जमा हो जाएं, अल्लाह की कसम किसी आलम ने ये नहीं कहा, चाहे वो बरेलवी का हो, देवबंद का हो, इतराफ करना चाहिए। और उन्होंने इतराफ किया कि वाकई नबी करीम ने नहीं बनाई, नबी करीम ने नहीं बतलाई, साहबा ने नहीं मनाई, साहबा ने नहीं बतलाई, ताबईन ने नहीं मनाई, ताबईन ने नहीं बतलाई। किसने मनाई है? सब्तैन शाह नकवी साहब अपना एक वाकया बयान करते हैं कि मेरे साथ किसी बरेलवी आलम की बात होगी, मैंने कहा ना नबी ने मनाई, ना साहबा ने मनाई, ना ताबईन ने मनाई। उसने कहा हाँ इन्होंने नहीं मनाई, लेकिन एक दलील है हमारे पास। क्या दलील है? अबू लहब ने मनाई है। पैदाइश के दिन जो खुशी मनाई उसको मुंतबिक किया सालगिरह पे। सब्तैन शाह नकवी साहब कहते हैं आप क्यों नहीं मनाते? सब्तैन शाह साहब से उस बरेलवी आलम ने पूछा आप क्यों नहीं मनाते? सब्तैन शाह साहब ने पूछा आप क्यों मनाते हैं? कहा अबू लहब ने मनाई। कहा आप क्यों नहीं मनाते? कहता अबू लहब ने मनाई। तुम किस लिए नहीं मनाते? इसलिए कि अबू लहब ने मनाई। अबू लहब हमारे लिए हुज्जत है। आगे आइए, ये जो हदीस और रिवायत पेश की जाती है अबू लहब के बारे में कि उसने एक लोंडी को आजाद किया, किसी शख्स ने ख्वाब देखा, कोई बात नहीं, किसी शख्स ने गुमनाम ने ख्वाब देखा, किसी रिश्तेदार ने। क्या ख्वाब देखा? किसी किसी मजहूलुल हाल किसी मजहूलुल हाल शख्स ने यह ख्वाब देखा कि अबू लहब को मरने के बाद एक हाथ के पीछे जो जगह होती है उसमें पानी पिलाया जाता है। उस बंदे का नाम क्या है? उठाइए हदीस, मालूम नहीं। कौन है वो शख्स? मालूम नहीं। ख्वाब हुज्जत होते हैं गैर नबी के, आपको पता होना चाहिए। किसी गैर नबी ने कोई ख्वाब देखा वो हुज्जत होता है, वो शरई दलील होता है? नहीं। वैसे भी ये बात कुरान के खिलाफ है। जिस हाथ के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है? तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूटे, तू कहता है वो हाथ सलामत है और उसके अंदर पानी मिल रहा है। अल्लाह कह रहा है ये टूट चुका है हाथ, और आप कहते हो नहीं नहीं उसका हाथ सलामत है, उसके पीछे पानी मिल रहा है। ये दलाइल ये कहां से गढ़े? जब आप मान गए कि ये इबादत है, ये दीन है, ये नेकी है, फिर इस इबादत, दीन और नेकी का सबूत नबी करीम से मिलना लाजिम है। आगे से कहते हैं मना की दलील होनी चाहिए।
یہ عام طالب علم جو ہمارا مدرسے کی پہلی کلاس میں داخل ہوتا ہے ان کا بھی ہمارا بھی یہ متفق اور اجماعی مسئلہ ہے کہ عبادت کا ثبوت ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ عبادت صرف وہی قابل قبول ہے جس کے اوپر نبی کی مہر ہے. ہم عبادت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں نا وہاں پہ دلائل ہوتی ہے منع کے. دلیل ہونی چاہیے. پینٹ شرٹ حرام، اس کی دلیل ہونی چاہیے منع کی. کپڑوں کے اوپر یہ دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں، تجارت، اٹھنا بیٹھنا پہننا سواری، یہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں اس کے اندر منع کی دلیل کیا ہوتی ہے یہ بھی سن لیجیے. ہوتی ہے اگر منع مرد عورت کی طرح لباس نہیں پہن سکتا، مرد لباس ساتر پہنے گا، مرد میں جو لباس ہوگا وہ کفار سے مشابہت ان کے مذہب میں نہ ہو، یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. عبادت جو بھی ہوگی عام اجماع اس بارے میں کیا کہ عبادت کے اوپر نبی کریم کی مہر ہوگی تبھی وہ عبادت ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس بات کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد عرصہ گزر گیا، دین کی تبلیغ کرتے رہے. حجۃ الوداع کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو گواہ بنایا دین پورا پہنچا دیا. صحابہ نے کہا پورا پہنچا دیا. اللہ رب العزت نے کیا آیت نازل کی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے. اور نبی کریم کون ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ حریص ہیں کس بارے میں؟ کہ اللہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے. وہ چاہتے ہیں میں اور آپ جنت میں چلے جائیں. وہ نبی ایسا رؤوف الرحیم ہے کہ قیامت کے دن بار بار اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جا رہا ہے، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ معاف کر رہا ہے. سجدہ سجدہ سجدہ، شفاعت کی حدیثیں پڑھیں حیران رہ جائیں گے. حتیٰ کہ آخری سجدے پہ پہنچیں گے اور گمان کریں گے. گمان کیا کریں گے؟ کہ شاید میری امت کا کوئی شخص اب جہنم میں نہیں ہے. تب سر اٹھائیں گے. یہ نبی جو دنیا میں بھی حریص ہے، آخرت میں بھی جہنم سے بچانا چاہتا ہے، وہ نبی نیکی کا کوئی کام بغیر بتائے چلا گیا. وہ نبی دین کا کوئی کام رہتا تھا جو تجھے تو وہی آ گئی، نبی کو نہیں پتا چلا. جی نبی کریم چپکے سے اٹھے تھے، معاذ اللہ. نبی کا یہ مقام ہوتا ہے. نبی چپکے سے اٹھے تھے، حضرت عائشہ کو بھی نہیں تھا پتا چلا. جنت البقیع میں چلے گئے، ساری رات عبادت کی، چپکے سے معاذ اللہ واپس آئے اور سو گئے. امت کو خبر نہ ہو جائے، امت اس رات عبادت نہ کر لے، امت جنت میں نہ چلی جائے. یہ مولوی نے تمہیں غلط پٹی پڑھائی ہے، یہ مولوی نے تمہیں باطل استدلال سکھایا ہے. اللہ کی قسم ہم نبی کے بارے میں یہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں. نبی تو ایسے ایمانت دار ہیں. ایمانداری سے صرف ایک مثال دوں گا. اتنا ایمانت دار نبی کو ہی ہو سکتا ہے. احد میں زخمی ہیں، احد میں دندان شہید ہو گئے، چہرہ بھی لہو رنگ ہے، پاؤں بھی، کپڑے بھی، غم میں ہیں، غصے میں ہیں. اچانک منہ سے کیا الفاظ نکلے؟ اللہ اس قریش قوم کو کیسے معاف کرے گا جو اپنے نبی کو زخمی کرتی ہے. 3 ساتھیوں کا نام لیا. اللہ ان تینوں کو کیسے معاف کرتا ہے؟ جو اپنے نبی کے دندان مبارک کو شہید کر دیں، جو نبی کا لہو لہان کر دیں. اللہ اس قوم کو کیسے معاف کرے گا بتائیے؟ نبی زخمی ہیں، دل سے یہ بات نکل سکتی تھی نا. آسمان سے وحی آئی، لیس لک من الامر شیء. پیارے حبیب آپ نے جو بات کی ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ نبی نے چھپا لی. نبی اسی وقت بتا رہا ہے کہ آسمان سے وحی نازل ہوگی. یہ اتنا امین نبی ہے. یہ جو میں نے پچھلی بات کی ہے اللہ نے ریجیکٹ کر دی ہے، اور اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے اندر سارے قریش کے اسلام کو قبول کر لیا. اللہ نے معاف بھی کر دیا. اللہ نے نبی کو کہا تجھے اس بات سے تیرا کیا تعلق؟ یہ اللہ کی مرضی ہے. نبی چھپا گئے. نبی قریش مکہ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کو تبلیغ کر رہے ہیں. نبی نہ ام مکتوم لائن میں ہیں. آسمان سے وحی آ گئی، عبس وتولی. نبی چھپا سکتے تھے، کچھ دیر تخیر کر سکتے تھے، کچھ دیر پینڈ ہو سکتی تھی کہ یہ میرے اتنے بڑے بڑے سرداران ہیں، ان کے سامنے کہیں دل داری نہ ہو جائے. اللہ کی قسم نبی نے ایسا نہیں کیا. کہا عبس وتولی، آسمان سے وحی آ گئی ہے، تمہاری طرف منہ نہیں کروں گا، اس کی طرف کروں گا.
یہ نبی اتنا ایمانتدار ہے؟ تم کہتے ہو نہیں نہیں نیکی کا کوئی کام بغیر بتائے دنیا سے چلا گیا، ایک اتنا بڑی عبادت کا فعل جو تو نے گڑ لیا۔ اچھا پھر جب یہ دلائل دیے جاتے ہیں نیت نیک ہونی چاہیے، نیت نیک ہونا کوئی مسئلہ نہیں، نیت کے اوپر اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، درست بات ہے نیت، لیکن جتنی مرضی اچھی ہو اس کے اوپر بھی مہر نبوت ہوگی تو قابل قبول ہے۔ ابو بردہ جانتے ہیں نا صحابی رسول ہیں، بتائیے کس عمدہ نیت کے ساتھ، یہ بھی ایک لمبا چوڑا اور طویل مضمون ہے، ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کتنی عمدہ نیت کے ساتھ نبی کریم کے پاس آئے، اے اللہ کے رسول آج ابو بردہ اٹھا ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، سورج نکلا ہے، سب سے پہلے بکری کی گردن پہ چھری کو پھیرا ہے کہ میرے محلے کے غریب ہیں، سب سے پہلے ان کے گھر گوشت جائے، ابو بردہ کی بکری کا جائے۔ نیت نیک ہے کہ بد ہے بتائیے، کتنی عمدہ نیت ہے۔ نبی کریم کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑ گئیں، کہا ابو بردہ تیری بکری گوشت کی بکری ہے، صدقے کی بکری ہے، لیکن اگر تو قربانی کرنا چاہتا ہے تو پہلے عید کی نماز کو ادا کر۔ آپ پورے کا پورا دین ایجاد کر لیں، نبی کی مہر موجود نہ ہو تو قربانی بتائیے ایمانداری سے۔ نماز عید 2 رکعت کتنی دیر میں پڑھ لیتے ہو؟ 4 منٹ، اور 4 منٹ پہلے سے کیا فرق ہے؟ اگر 4 منٹ پہلے کے اوپر نبی کی مہر نہ ہو، صحابی رسول ہو، ولی نہیں، پیر نہیں، فقیر نہیں، صحابی رسول ہو، نیک نیتی کے ساتھ بکری کو ذبح کرے، اللہ اس کی قربانی کو قبول نہیں کرتا، صدقے کی بکری مانتا ہے، گوشت کی بکری مانتا ہے۔ اسی طرح اگر بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے، ابھی عید قربان گزری، آپ میں سے کوئی بندہ حلال روزی کماتا ہے، حلال روزی سے 60-70 ہزار روپیہ اکٹھا کیا، بازار میں گیا، حلال تجارت کی، ایک گائے لے آیا، گائے لے کے گھر آیا، حلال جانور ہے گائے، قربانی کی نیت سے لے کے آیا ہے، حلال پیسوں سے لے کے آیا ہے، کان کٹا ہوا نکل آیا ہے، بتائیے قربانی لگ جائے گی؟ کیوں نہیں لگے گی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عیب کہا ہے۔ میرے بھائیو رک جاؤ، قربانی کے اندر عیب دار قربانی نہیں لگتی، لیکن نماز عیب دار بھی قبول ہے، نماز عیب دار بھی قبول، حج عیب دار بھی قبول، عمرہ عیب دار بھی قبول، عیدیں عیب دار بھی قبول، قربانی صرف قبول نہیں ہے۔ کہاں سے فلسفہ آیا؟ باقی ہر چیز عیب دار۔ حلاد بن رافع کا واقعہ ذہن میں آ گیا ہے، اللہ کی قسم نماز کی بات آئی ہے نا، بعض ساتھی کہتے ہیں بڑے متشدد ہو آپ لوگ، آپ حدیث رسول صلو کما رأیتمونی اصلی کے اوپر ٹک جاتے ہو، ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی۔ اور میرے بھائیو صحابی رسول نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، نبی کریم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس لوٹ جائیے، نماز کو دوبارہ ادا کیجیے، آپ نے نماز کو ادا ہی نہیں کیا۔ پھر آیا، پھر یہی ڈائلاگ، پھر آیا، پھر یہی ڈائلاگ۔ صحابی نے کہا حلاد بن رافع نے، اے اللہ کے رسول مجھے اس سے بہتر آتی نہیں، مجھے بتلائیے عیب کیا ہے، عیب کیا ہے اس میں؟ تم ہم سے واجبات فرائض ان کی بات کرتے ہو، ایمانداری سے بتاؤ نبی کریم نے کیا کہا کہ جب تم رکوع کرو اعتدال سے کیا کرو، پوری کمر سیدھا کیا کرو، جب رکوع سے سر اٹھاؤ سیدھے سکون سے کھڑے ہو جایا کرو، اعتدال سے کھڑے ہو جایا کرو، سجدہ کرو اعتدال کرو۔ نبی کریم یہ جو اعتدال بتا رہے ہیں آپ کی فقہ میں، یہ اعتدال کیا ہے؟ یا امت کے اندر یہ اعتدال کیا ہے؟ سنت ہے، سنت ہے، فرائض واجبات کی بات نہیں کر رہا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ہمارے نزدیک فرض اور واجب ہے کہ نماز اسی طرح ہوگی جیسے رسول اللہ کو پڑھتے دیکھا۔ میرے بھائیو رسول اللہ نے ایک مرتبہ زندگی میں حج کیا، وہ حج محفوظ ہے، نبی نے 13 سال باجماعت امامت کرائی، ہزاروں صحابہ نے دیکھی، وہ نماز محفوظ نہیں، اس کا ہر عمل محفوظ نہیں ہے، باطل آپ کو سوچ اور فکر دی گئی ہے۔ اللہ کی قسم نبی کی ہر نماز کا حصہ محفوظ ہے، ہر حصہ محفوظ ہے۔ نبی کریم کہہ رہے ہیں تو نے اعتدال نہیں کیا، اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، نبی کا ہے۔ آئیے حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک تابعی کو اسی طرح دیکھا،
اور بعض روایات کے اندر ہے وہ بھی صحابی تھے، کیا دیکھا اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے جیسے حالات پڑھتے ہیں۔ حذیفہ نے کہا آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا، دوبارہ کیجئے۔ کہا میں تو 40 برس سے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے کہا اللہ کی قسم اگر آپ 40 برس سے یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھے آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ایک صحابی کا فتویٰ ہے۔ کس کو دے رہا ہے؟ تابعی کو دے رہا ہے کہ اگر آپ نے اعتدال کی سنت کو چھوڑ کے یہ نماز پڑھی ہے، آپ ہمارے سے فرائض چھڑاتے ہیں، واجبات چھڑاتے ہیں۔ اگر اعتدال سے نہیں پڑھی آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور نصیحت بھی کرتے ہیں، ان کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ میری آپ کو نصیحت ہے کہ آپ اپنی نماز کو درست کریں، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن کہیں اللہ آپ کو امت محمدیہ ہی میں سے نہ اٹھائے۔ یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ آپ یہ عمل کرتے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہر عمل کے اوپر ہونا اس طرح لازم ہے۔ ایک طرف 40 برس کی نماز صرف اعتدال کے بغیر ہو، چاہے تابعی ہو، قبول نہیں، اور دوسری طرف مولانا حنیف ربانی صاحب کو علم ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، جس نے صرف 2 رکعت نماز ویسے پڑھ لی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی، اللہ کی قسم وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ آپ رسول اللہ کی حدیث کو کمتر سمجھتے ہیں، آپ رسول اللہ کے قول کو ذات تو اعلیٰ پوری امت مانتی ہے، لیکن اللہ کی قسم بات اعلیٰ وہی مانتے ہیں جن کے دل میں حدیث کا احترام ہے۔ حدیث کے احترام کے اوپر ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، نام لے کے صحابہ کو کہا کل غزوہ تبوک کے اوپر روانہ ہو جانا، فلاں فلاں فلاں۔ اگلے دن جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے، جمعہ پڑھا رہے ہیں، سامنے دیکھا عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ غزوہ تبوک پہ روانہ ہو جانا، آپ روانہ نہیں ہوئے۔ نیت نیک، دیکھیے عبداللہ کی نیت کیا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے سوچا شاید زندگی کا آخری مارکہ ہو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ زندگی میں پھر جمعہ ادا کرنے کی مہلت آپ کے پیچھے دیتا ہے کہ نہیں، خواہش تھی آخری زندگی کا جمعہ آپ کے پیچھے ادا کر۔ سواری اللہ کے رسول بار کھڑی ہے، سامان تیار ہے، تیز رفتار ہے، فوری پہنچ جاؤں گا۔ خواہش یہ تھی کہ مسجد النبوی میں جمعہ ادا کروں جس میں ایک نماز 1000 کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ سلوٹ پڑ گئی، میرا اور آپ کا عقیدہ اور منہج بتا دیا۔ کہا عبداللہ تو سمجھا نہیں، اللہ کی قسم زمین بھر کے سونا لے آ، زمین بھر کے سونا لے آ، اللہ کی بارگاہ میں خلوص نیت سے خرچ کر دے تو ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جو میری حدیث کو سن کے روانہ ہو گئے ہیں۔ ایک حدیث کو سن کر روانہ ہونے والے کا اجر یہ صرف سننے کا ہے۔ اور میرے بھائی پڑھنے کے بعد بھی کیا کہتے ہیں، میں کسی مولوی سے جا کے تحقیق کرتا ہوں، ہاں بخاری شریف کے اوپر واقعی اعتراض نہیں، ہاں رفع دین لکھا ہوا ہے، واقعی لکھا ہوا ہے، پھر بھی میں تحقیق کروں گا۔ تحقیق کرنی چاہیے، لیکن جہاں پہ قول رسول فرمان رسول آ جائے وہاں پہ نظر جھک جانی چاہیے۔ اللہ کی قسم صحابہ نبی کے ہر عمل کو، ہر فعل کو، ہر قول کو اس طرح حجت سمجھتے تھے جیسے عمر یعلا بن امیہ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، فرتے جذبات میں آگے رکن یمانی کو آ سکتا ہے انسان، جذبات میں جا کے گلے کو لگا لیا، رکن یمانی کے ساتھ گلے لگ گئے۔ حضرت عمر نے درہ نکال لیا، ما تفتا مع الرسول، کیا تو نے رسول کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گلے لگایا تھا، اس کو بوسہ دیا تھا؟ اللہ کی قسم یا اللہ بعد آ جا، اگر تو نے حجر اسود کے علاوہ کسی اور رکن کو، کسی اور کونے کو چوما میں تجھے درے لگاؤں گا۔ نیت بات تھی یعلا بن امیہ کی، نیت کی بات کرتے ہوئے اندہ نیت کے ساتھ ایک تابعی حضرت ابو بکر کے سامنے کہہ رہا ہے لبیک یا ذا المعارج، لبیک یا ذا المعارج،
ذل معارج اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ اچھی صفتوں میں سے، اعلیٰ صفتوں میں سے ہے کہ نہیں؟ بتائیے لبیک اللہم لبیک یا لبیک یا ذل معارج میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا ترجمہ ایک ہے، ترجمہ ایک ہے۔ اے اللہ میں حاضر ہوا، اے بلندی والے رب میں حاضر ہوا، کوئی فرق نہیں۔ حضرت ابو بکر نے درہ نکال لیا، کہا تجھے رسول اللہ کی تلبین نہیں پتہ ہے رسول اللہ کیا کہتے تھے؟ کہا لبیک اللہم لبیک کہتے تھے۔ کہا اللہ کی قسم اگر تو نے لبیک اللہم لبیک کی جگہ صرف ذل معارج لگایا تو ابو بکر تجھے درے لگائے گا۔ بتائیے یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا منہج۔ آئیے کوئی عمل جس کے اوپر رسول اللہ کی مہر ہو، رسول اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کیا ہو، اللہ کی قسم کبھی بھی اگر ہم اس کے خلاف بات کر جائیں تو ہم ذمہ دار ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔